Assalamu alaikum and welcome to our program Current Affair Special Program. आज बात होगी नाज़रीन प्रोग्राम में कुछ बजट के हवाले से, बजट से पहले जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके ऊपर आजकल प्रोग्राम में डिस्कशन हो रही है। प्री बजट आजकल जो इकोनॉमिकल ओवरव्यू के हवाले से कुछ बातें हो रही हैं, अपोजिशन भी कुछ बात कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आई है, आज उसको हमने प्रोग्राम में डिस्कस करना है। और शौकत तरीन साहब की जो स्टेटमेंट आई है, ख़ास तौर पर उन्होंने बड़ी पॉजिटिव साइंस जो हैं वो शो किए हैं बजट के हवाले से कि बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है जीएसटी के हवाले से। जैसा भी कुछ दिन पहले खबर आई कि इसके अंदर कमी की इंडिकेशन दी गई, ये फर्दर नए टैक्सेस जो हैं वो नए बजट के अंदर जो है वो नहीं लगाए जाएंगे 21-22 के लिए, तो उससे एक बड़ी होप मिल गई। और हमने देखा कि एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी हमें नज़र आई, मार्केट के अंदर भी नज़र आई और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो गई। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें रेवेन्यू साइड के ऊपर काम करना है। अपने एक्सपेंडिचर को कर्टेल करने के लिए तो बड़ी कोशिशें की गई हैं, गवर्नमेंट ने एक बड़ा मुश्किल फेज़ गो थ्रू किया जिसके अंदर इंपोर्ट्स को कम किया, एक्सपेंडिचर को अपना कम किया। रेवेन्यू साइड के ऊपर हमने देखा कुछ ब्लेसिंग्स हमारे साथ रही हैं, रेमिटेंसेस हमारे नंबर्स बड़े जो हैं वो एनहांस हो गए। तो ये तमाम चीज़ें हमारे लिए ब्लेसिंग साबित हुई हैं। और आजकल ये बात हो रही है कि वो जो 3 साल की जो प्रोग्रेस के हवाले से बात हो रही थी उसमें हमने जो मुश्किल फेज़ था वो गुजार लिया है और अब आगे प्रोग्रेस की तरफ हमें जाना होगा, डेवलपमेंट की तरफ जाना होगा। और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो हमारी जीडीपी के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। हमारी टेक्सटाइल्स के हवाले से हमने एक बड़ी डिटेल डिस्कशन की है, आगे फर्दर इसके ऊपर भी प्रोग्राम में बात करेंगे जो इसको बेनिफिट देने की बात हो रही है। और ख़ास तौर पे अभी जैसे बात हो रही है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे अचीव किया जाए, एक बहुत मुश्किल टास्क है। कुछ चीज़ों की निशानदही की शौकत तरीन साहब ने, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से, कितने ज़रूरी हैं और किस तरह की रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। बहरहाल आज इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, बड़े खास मेहमान स्टूडियोज़ में हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हें वेलकम करूँगा और उसके बाद फिर आज हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। सबसे पहले मैं वेलकम करूँगा जनाब मिस्टर मज़हर नासिर साहब को, फॉर्मर SVP FPCCI, उनको हम वेलकम करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम्स में शरीक होते हैं और इकानमी के हवाले से हमेशा बात करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। ऑन माई लेफ्ट तशरीफ़ रखते हैं जनाब जुनैदुर रहमान साहब, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इकनॉमिक एनालिस्ट हैं। हमारे साथ आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं उन्हें भी देखते हैं, आज उन्हें भी वेलकम करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच जुनैद साहब, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। और हमारी थर्ड गेस्ट हैं जनाब मिस्टर मोहम्मद अकमल साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, उनको भी हम इस गुफ्तगू में खुशामदीद करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया अकमल साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ जनाब मज़हर नासिर साहब आपके साथ। सर ये बताइए कि अब जैसे बात हो रही है बजट के हवाले से कि हम जो मुश्किल फेज़ था उसको गो थ्रू कर आ गए हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। मैं हमेशा ये बात करता आया हूँ कि डेट लाइबिलिटीज़ के इश्यूज़ थे, सर्कुलर डेट का इश्यूज़ और बहुत सारे और दीगर इश्यूज़ थे, उसको सम हाउ मैनेज करने में कामयाब हो गए। मूविंग फॉरवर्ड जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस लोगों की हैं या जिसके बारे में इंडिकेशन दी जा रही हैं कि जीएसटी के हवाले से फर्दर और बहुत सारी जो है वो एक्सपोर्ट्स को बेनिफिट्स जो वो करेंगे, चीज़ें आगे चल कर उसको डिस्कस करते हैं। क्या इससे अगेन हमारा जो एक सवाल जिसके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव होती हुई नज़र आ रही है? मैं चाहूँगा इस पे स्टार्ट में थोड़ा सा कमेंट करें। देखिए, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ है। ट्रू। और कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू वो आपके इंटरेस्ट रेट्स हैं। यस। अभी आपसे मैं जैसे जो पहली बात कर रहा था कि अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं तो व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली टारगेटिंग? तो मॉनेटरी पॉलिसी इज टारगेटिंग कि आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टेबल हो, आपकी इंटरेस्ट रेट स्टेबल हो और आपकी प्राइस इंडेक्स भी स्टेबल आपके रहे। दैट इज द आइडियल वे ऑफ टेकिंग केयर ऑफ इट। सो मैं समझता हूँ कि अगर इंटरेस्ट रेट्स को ये स्टेबल रखते हैं इससे आपकी ग्रोथ कंसिस्टेंट रहेगी। आपके सामने ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसमें आप ग्रोथ देख लें, या जो प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्टिव पे आपका कंस्ट्रक्शन का पैकेज है उसमें आप मार्केट में देख लें। इन शॉर्ट 7% के बाद आप ग्रोथ देखिए आपकी बढ़ती चली गई। ये ज़रूर है कि इस ग्रोथ के साथ आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है। देखना ये है कि गवर्नमेंट इस इन्फ्लेशन को किस तरह टैकल करती है। जो शौकत तरीन साहब ने अभी बात की है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हम नए टैक्सेस नहीं लगाएंगे, आपकी वाली बात कि सेल्स टैक्स को रिड्यूस करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छे इकदाम होंगे कि अगर सेल्स टैक्स को सिंगल डिजिट पे ले आया जाए और अगर आप इसी तरह इसको आगे लेके चलें अब इन टर्म्स ऑफ
آپ اکانومی کے اندر اپنے Yes. ریٹیل سیکٹر جیسے جو 3 کروڑ دکانیں ہیں جی جو آپ کے ڈاکیومنٹیشن میں نہیں ہیں ان میں سے اگر آپ 1 کروڑ کو بھی لے آئیں جی فکس ٹیکس رجیم کے اندر جو بہت کم منیمل، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ پہلے آپ ڈاکیومنٹیشن کریں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکیومنٹیشن میں آپ کے پان والے کی دکان بھی آ جاتی ہے اور ریٹیل بھی آ جاتی بالکل ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں جو بھی امپورٹ ہو رہا ہے یا جو بھی مینوفیکچر ہو رہا ہے وہ ان ہول سیلرز اور ریٹیلرز کے تھرو ہی موو کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کو سب کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا. ایک آپ کے پاس پالیسی ہوگی جس کو آپ ٹو کریں گے. اور پھر یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ وہ کنسسٹنٹ اکنامک پالیسی تبھی ممکن ہو سکے گی جب پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کے اوپر کام کریں گی اور اس کو آگے جا کر لیں گے. اکمل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ فرمائیے گا کہ جیسا بھی بات ہو رہی تھی کہ اب ہمیں ٹیکس ریونیو ہمارا جو ہے وہ بڑا ایمبیشس ٹارگیٹ ہے، اور آج کل یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کہ اچیویبل ہے یا نہیں ہے، پاسبلٹی کیا ہے. شوکت ترین صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ فردر کوئی ٹیکسز جو ہے ایڈ آن نہیں ہوں گے. تو اب یہ بنیادی سوال ہے جو لوگ پوچھ رہے ہیں، ممکن کیسے ہوگا، کیا اچیویبل ہوگا، کیسے ہوگا، اس کا جواب دیجیے. اچھا، سب سے پہلے تو جیسے خان صاحب نے بھی مبارکباد دی ہے کہ 4000 بلین کا جو ہمارا ٹارگیٹ تھا ٹیکس کا، یہ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری جو ہے وہ ہم نے اچیو کیا. ایور ہائی. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے وہ بھی کرنٹ پرائز کے اوپر 47,700 اینڈ سمتھنگ بلین روپیز ہے. تو اس کو اگر ہم کمپیئر کریں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس اسٹل بہت گنجائش موجود ہے اپنا جو ٹیکس ریونیو ہے اس کو مزید بڑھانے کی. ٹھیک ہے. اب اس میں ٹیکس ریٹس بڑھانا جو ہے نا وہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ٹیکس بیس آپ بڑھائیں جی، تاکہ جس طرح جی ڈی پی گرو کر رہے ہیں اسی اکارڈنس میں ٹیکس کلیکشن بھی گرو کرنی چاہیے. فار ایگزامپل 3 سے 4 سال پہلے جب یہ 37,000 کے اوپر ہمارا کرنٹ پرائز پہ جی ڈی پی 37,000 بلین ڈالر کے اوپر جب ہمارا جی ڈی پی آیا تھا تو اس وقت بھی 3,800 بلین کی ہماری ٹیکس کی کلیکشن ہوئی تھی. تو دیٹ واز اے گڈ ریونیو. اب اگر سیم پورشن میں ہماری اس مرتبہ بھی کلیکشن اگر ٹیکس کی ہوتی تو میرے حساب سے 5,000 کا فگر بھی کراس ہو جانا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک. 4,000 کا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس میں بہت مارجن ہے، لیکن فوکس ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر کیا جائے، ڈائریکٹ ٹیکس کے اوپر زیادہ فوکس کریں. یہ آپ نے ابھی جس چیز کے بارے میں تذکرہ کیا، ہمیں یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت جو انوانٹیڈ سرکمسٹانسز ہیں، جو ایک گلوبل چیلنج ہے کرونا کی وجہ سے، یہ سچویشن کو اس نے بڑا کرٹیکل کیا ہے. اب آپ نے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم پروگریس کر رہے ہیں یا نہیں، یہ تو ایک الگ بات ہے. یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ کرونا کی وجہ سے ڈیمیجز کتنے ہوئے ہیں. تو ریجن میں اگر کمپیٹ کرتے ہوئے دیکھیں تو اس حساب سے تو پروگریس ہمیں بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ نظر آتی ہے. یہ فیکٹر ایک ایسا ہے جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں اگر یہ تمام سچویشن اگر ہمارے سامنے ہے تو کیا اب تک کی جو پروگریس ہے وہ سیٹسفائنگ نہیں ہے؟ وڈی سے دیکھیں، ایک تو گورنمنٹ نے کورونا کے حساب سے تو بہت اچھا ریئیکٹ کیا. اس میں ہماری ایک پاپولیشن بھی، چونکہ ینگ پاپولیشن ہماری سب سے زیادہ ریشو ہے، تو اس نے ایک کردار ادا کیا. اس کی وجہ سے ہمیں ڈیمیجز نہیں ہوئے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. اچھا، اس کا اگر ہم اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا تو ہمیں بینیفٹ ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں انڈیا، بنگلہ دیش یا دیگر جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز تھے ان میں کافی لاک ڈاؤنز وغیرہ لگے، اچھے خاصے ڈیمیجز ہوئے، ان کی انڈسٹری بند ہوئی. ایز اے ریزلٹ ہماری جو ایکسپورٹ کی فگر تھی وہ ماشاءاللہ ایک اچھے لیول کو انہوں نے اچیو کیا، خاص طور پہ ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. اب یہ چیز کووڈ میں اگر ہم سینیریو میں دیکھیں تو یہ ماشاءاللہ ہمارے لیے ایک پازیٹیو بلیسنگ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. ٹھیک ہے. اگین ہم یہ کہتے ہیں کہ جی سسٹینیبل گروتھ ناؤ اس پیس کو مینٹین رکھنا از اے چیلنج. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ابھی اس کے اوپر ضرور بات کریں گے کہ سسٹینیبل کیسے بنایا جائے گا نا. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جنید آپ کی طرف آئیں گے. ذرا یہ بتائیے گا، جیسے ابھی یہ ڈسکشن ہو رہی تھی ٹیکسٹائل کے حوالے سے، ہی کہا گیا کہ چلیں آپ کو ایک اپرچونٹی مل گئی، ایک بلیسنگ ہو گئی کہ آپ کے جو آرڈر سے وہ ادھر شفٹ کر گئے، شاید اس وجہ سے آپ کو بوم مل گیا. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو ایشوز ریئل تھے بہت سارے ابھی آگے ایڈریس ہونے کے لیے جا رہے ہیں، جس کے اوپر ہم بات کریں گے، جیسے ڈی ایل ٹی ایل کے حوالے سے. بٹ وہ جو انرجی کے پرائسز میں جو کاسٹ تھی اس کو کم کیا گیا، اس سے فائدہ اٹھایا گیا. میرے خیال میں ٹیکنیکل موو تھی جس کی وجہ سے زیادہ بینیفٹ ہوا. ٹیکسٹائل ان پرٹیکولر کیا کہیں گے؟ جی بالکل. دیکھیں، ٹیکسٹائل جو ہے وہ بیسکلی اٹ از دا فیلڈ وچ از ہائیلی ڈیپینڈ آن انرجی کاسٹ. جو ہے ہمارے پاس دو یوزلی مین انرجی کے وہ ہیں ایسپیکٹس ہیں، ایک انرجی اور ایک گیس. تو آج سے کوئی 2 سال پہلے ایک ڈیسیشن لیا گیا
جس کے اندر جو ہے ہمیں RCET کے تحت ریجنلی کمپیریٹیو انرجی ٹیرف کے تحت جو ہے ایک اسکیم لانچ کی گئی فار دی ایکسپورٹ انڈسٹریز کہ گیس اور بجلی جو ہے ان کو ریجنلی کمپیریٹیو ٹیرف ریٹ پر فراہم کی جائے گی. اچھا انیشلی تو اس کا کوئی ہمیں نظر نہیں آیا اس کا کوئی خاص اس کا بینیفٹ, بٹ یہ کہ ایز دا ٹائم پاس بائے ہم نے دیکھا کہ ایکسپورٹ جو ہے وہ اس میں بہتری آنی شروع ہو گئی. وجہ کیونکہ ہم ریجنلی کمپیریٹیو ہونا شروع ہو گئے. اب جیسے فار ایگزامپل اگر ہم گیس کی بات کریں تو $6.5 $6.5 پر MMBTU کے اوپر جو ہے پرائز کو بیس کیا گیا ہے, جو کہ ابھی بھی تھوڑی زیادہ ہے ہمارے ریجنل کمپیٹیٹر سے, ویتنام سے, بنگلہ دیش وغیرہ سے اور ہماری نیبرنگ کنٹریز سے, بٹ اسٹل وی آر سم ہاؤ سروائیونگ. الیکٹرک کی بات کریں تو پہلے 7.5 سینٹ کا میرے ٹیرف دیا گیا تھا, پھر اس کو ریویو کیا کیونکہ وہ سسٹین نہیں کر پا رہی تھی گورنمنٹ جو ہے, اس کو 9 سینٹ پہ لے کے آئے, اور وہ بھی اب ہم وی آر ناؤ لیولنگ ود دی کمپیٹیٹرز جو ہے. تو یہ دیکھیں یہ ایک پالیسی شفٹ آیا جس کا فائدہ ہوا. تو اگر آپ سسٹینیبل گروتھ کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا اچھا ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ وین پالیسیز آر میڈ اکارڈنگ ٹو دی انڈسٹریز مطلب آپ ریالٹی, تو پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا مظہر صاحب, اب بات ہو رہی تھی ٹیکسٹائل کے حوالے سے, ٹیکسٹائل کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کچھ ایررز رہے جس کی وجہ سے ہماری جو کاٹن کی پروڈکشن ہے اس کی طرف ہم شاید زیادہ فوکس نہیں ہوا, وہاں تھوڑا سا ایک ڈکلائن آیا, بٹ بائی اینڈ لارج ہمیں کچھ فائدہ تو ہوا, جیسا بھی بات ہو رہی تھی ایک بلیسنگ کی وہ مل گیا. پوٹینشیل کو کیسے بڑھایا جائے گا تاکہ ہم اپنے ٹارگٹس کو اچیو کریں, ٹیکسٹائل سے اگر اسٹارٹ کریں وہ سے. ٹیکسٹائلز کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج اگر آپ جنید سے بھی پوچھیں گے تو آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری چاہے وہ لوکل ہو یا ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہو, فل کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو آج اگر آپ فل کیپیسٹی پہ ہیں اور اس کا کیا آگے فیوچر آپ کو نظر آتا ہے, ڈیپینڈ اگین آن یور پالیسیز پہ. اس حکومت نے ایٹ لیسٹ ان 2 سالوں کے اندر جو ڈائریکشن لی, جس کے اندر جو را مٹیریلز آپ امپورٹ کرتے تھے ان کی ڈیوٹیز کو ریڈیوس کیا, کاٹن کی ڈیوٹیز کو ریشنلائز کیا, تو اس سے بہت فرق پڑا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسینٹیوز وہ دے رہے ہیں جو بجلی میں اور گیس میں, جیسے آپ نے ذکر کیا, اینڈ فردر ٹو دیٹ کہ ویلیو ایڈیشن از دا فیوچر. بالکل ٹھیک ہے, آپ صرف جان بیچ کے پیسے نہیں بنا سکتے, لیکن جب تک آپ ورٹیکلی انٹیگریٹڈ نہیں ہوں گے اور آپ اس کا بینیفٹ نہیں اٹھائیں گے, کیونکہ ویلیو ایڈیشن کی بات ہے. بات یہ کہ آپ کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں, آج آپ کے لیے گیس اسکیئرس ہے, تو اسی گیس کو اور اسی الیکٹریسٹی کو یوز کرتے ہوئے آپ کس طرح ہائی ویلیو پروڈکٹس بنا سکتے ہیں. دس از واٹ دی منسٹری آف کامرس از ورکنگ آن, اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے اس پہ بہت اچھا کام کیا. تو اس میں فائدہ ہے. آج اگین آپ نے ابھی بات کی تھی سسٹینیبل گروتھ کی. اگین سسٹینیبل گروتھ کے لیے سسٹینیبل کنسسٹنٹ پالیسیز چاہیے. اگر حکومت پاکستان کی یہ پالیسی رہے گی جس طرح آج ہے اور مارکیٹ میں انڈسٹری بلش ہے, تو آپ خود ہی دیکھیں گے پاکستانی انٹرپرینورز ایسے ہیں کہ جو ان انٹرسٹ ریٹس پہ جو ٹیکسٹائلز کو ملتے ہیں یا دوسری انڈسٹریز کو ملتے ہیں وہ پاکستان میں فردر انویسٹ کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی بات کی بھائی نے کہ آپ کا 6000 کا ٹارگٹ کیسے آئے گا, تو اس کی وہی بات ہے جو پرائم منسٹر صاحب بھی ہر اپنی میٹنگ اور پریزنٹیشن میں کہتے ہیں کہ ملک میں انڈسٹری لگاؤ. جتنی زیادہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی اتنی امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, جتنی انڈسٹریلائزیشن ہوگی اتنا ریونیو اور پروفٹ پیدا ہوگا, جس سے آپ کے ٹیکسز آپ زیادہ دے سکیں. مظہر صاحب, کنڈیسیو انوائرمنٹ ہے ہمارے پاس یا اب ہم اس جگہ پر آ گئے ہیں کہ جہاں پر ہمارے پاس اپرچونیٹیز مزید انفولڈ ہونا شروع ہو جائیں؟ ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں, پلس ایک چیز اور شامل کریں. میں سب سے اس بارے میں بات ضرور کروں گا, وہ جو ایک بیریئر ہم نے لگایا ہوا 25 بلین کا, کیا اس کو کراس کریں گے؟ کیا ہم کبھی اتنا ایمبیشس ہو سکتے ہیں کہ ٹیکسٹائل ان پرٹیکولر, کیونکہ ہمارا پوٹینشیل بہت زیادہ تھا, 35 بلین کو کراس کر رہے ہوں گے کیونکہ پالیسیز بہت زیادہ اس کو سپورٹ کرتی ہیں, یہ کیسے پاسبل ہوگا یہ بتائیں. دیکھیے ایک بہت بڑی بحث ہے, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو 80s میں بھی ہم $24 بلین کی ایکسپورٹ پہ چلے گئے تھے, اور اس وقت ڈالر جو تھا وہ 155 کا نہیں تھا. تو آپ امیجن کریں گے اگر اس ویلیو کو آپ 155 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ 35 بلین پلس پہ ہیں. تو آپ ڈالر ویلیو میں اس وقت بڑھے ہوئے, تو ایک بہت بڑی بحث ہو جاتی ہے. جیسا کہ آپ نے ابھی خود کہا کہ ہم نے پالیسیز کو لے کے چل رہا ہے. دیکھیے پالیسیز بھی امپروومنٹ کی گنجائش تو ہر وقت ہوتی ہے, اور نئے پالیسیز کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کے دوسرے ملک ہیں, اسپیشلی چائنا ہے یا دوسرے ملک ہیں, کہ جب بھی کوئی پرائسز انکریز ہوتی ہیں ورلڈ مارکیٹ میں یا ریڈیوس ہوتی ہیں وہ امیڈیٹلی ریئیکٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی پاسٹ میں ہمارا ریئیکشن ٹائم 6 مہینے گزرنے کے بعد ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوا ہے.
ایک چیز جس نے اور مدد کی اس حکومت کے اندر وہ تھی ریفنڈز کی پیمنٹس. بالکل شروع کے اندر بہت ایک ایشو تھا کہ پتہ نہیں پیمنٹ ملے گی نہیں ملے گی. لیکن میرا تعلق ٹیکسٹائل سے تو نہیں ہے, لیکن جتنے ٹیکسٹائل والوں کو میں جانتا ہوں زیادہ تر کا کہنا یہی ہے کہ ہمارے پاس اکاؤنٹس کے اندر پیسے آ رہے ہیں. اس سے آپ کے کیش فلوز بہتر ہو گئے, اس کیش فلوز کے ساتھ آپ کے انٹرسٹ ریٹس جو آپ کو ملے ہوئے, یہ تمام چیزیں. لیکن پاکستان کا انٹرپرینور از ون آف دا بیسٹ انٹرپرینورز ان دا ورلڈ. آپ بینکرز کی بات کرتے ہیں, آپ فلائٹ کیپٹنز کی بات کرتے ہیں, اور آپ انٹرپرینورز کی بات کرتے ہیں. اور یہی ہے کہ آپ وہ انوائرمنٹ دیں, پاکستانی بزنس مین کین شو یو واٹ دے کین اچیو. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکیومنٹیشن ایک بڑا ایشو رہا ہے, ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہونی چاہیے, ایک بہت بڑا ٹاسک ہے جس کو ایڈریس کیا گیا ہے. ابھی شوکت ترین صاحب نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ اس کی طرف جانا ہوگا آپ کو, اور یہ اگر آپ ابھی نہیں یہ چیز پالیسی کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو آگے جا کے آپ کو پھر اسی طرح کے پرابلمز ہوں گے جس کا بھی سامنا ہے. یہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے, یہ تمام چیزیں انڈاکیومنٹڈ ہیں. اس وجہ سے بھی پاکستان کی اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ گرے ایریا ہے. کیسے اس کو اوور کم کیا جائے گا, اور اگر یہ بات ٹھیک ہے تو آپ کو کتنا بینیفٹ کر جائے گی, یہ تو ذرا بتائیں. دیکھیں میری بات سنیں, جو ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کی بات آپ کرتے ہیں نا, تو اسٹارٹنگ میں بھی اگر ہم بات کریں نا, جیسی گورنمنٹ کا اسٹارٹ ہوا تھا, اور آپ کو اگر یاد ہو تو شبہ زیدی صاحب بھی آئے تھے, تو انہوں نے بھی آتی ہے ایک دم ہتھوڑا لے کے جو ہے نا پڑ گئے تھے پیچھے کہ میں تو نہیں چھوڑوں گا کسی کو, میں نے تو ساری اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس میں ہوا یہ کہ اس کی وجہ سے اب ہمارے ہاں یہ تو بہرحال ایک اٹل حقیقت ہے کہ ایک پیرلل کیش اکانومی چل رہی ہے, ٹھیک ہے. اور جب آپ اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے جائیں گے تو ایک کارٹل, ایک مافیا آپ کو ریزسٹ کرے گا, اور وہ مافیا اتنا پاورفل ہے کہ اس کے سامنے مطلب جو ہے نا وہ ٹھہرنا بہت مشکل ہے. اب اس چیز کو ایک دم سے جو ایڈریس کرنا, یا آپ جو کہہ رہے ہیں شوکت ترین صاحب بھی آئیں اور وہ بھی وہ کریں, میرے حساب سے ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اس کو سلولی اینڈ گریجولی چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تاکہ ایبزارب کریں, اگلے بھی ایبزارب کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. اب کہیں کہ جی ایک بندہ ہے وہ کیش منی چھپا کے بیٹھا ہوا ہے یا نہیں, اس کی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے اکانومی اور کیش بیسس کی سلولی اور گریجولی اس کو لے کر دیں, ان کو پروموٹ کریں تاکہ وہ ولنگلیسلی جو ہے نا وہ اس چیز میں کوآپریٹ کریں, دیٹ ول بی مور ہیلپ فل. ٹھیک ہے, کام زیادہ آسان ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات انڈسٹریلائزیشن کی میں تھوڑا سا کر دوں کہ انڈسٹریلائزیشن ایکولی امپورٹنٹ. پاکستان از ایگریکلچرل کنٹری, اور پاکستان میں 3 وینیوز ایسے ہیں جس کے اوپر اگر کمیٹڈ ایفرٹس کی جائیں, ایگریکلچر اور لائیو اسٹاک, کیونکہ جیسے کووڈ کے بعد ورلڈ از گوئنگ ٹو بی چینجڈ, ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے. اب جو ہے نا وہ فیکٹریز اور ڈائریکٹ مینوفیکچرنگ ہوگی, مینوفیکچرنگ کے بعد ڈائریکٹ وہ کسٹمر کے پاس جائے گی چیزیں, مڈل مین والا رول جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو ایگریکلچر, سیاحت جس کو کہتے ہیں ٹورزم, یہ 2-3 چیزوں پہ خاص فوکس کریں تو ریونیو اور انکریز ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ابھی یہ رول آف مڈل مین, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس وقت آج جس کی سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے, وہ یہ کہ جناب آپ کی جو پرائسز میں ہائک آتی ہے اوور نائٹ, اور جس طرح پرائسز کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے وہ ہر طرف دیکھنے میں آیا, وہ ویٹ کے اندر بھی آیا, وہ شوگر کے اندر بھی آیا, سب جگہ آیا. خان صاحب نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا, انہوں نے کہا جو مہنگائی کی اصل وجہ ہے نا, جس کی عام آدمی کی اکانومی جس کی متاثر ہو رہی ہے, وہ یہ مڈل مین کی وجہ سے, جو اس سے پہلے کبھی ایڈریس کیا ہی نہیں گیا. وہ ایک کاسمیٹک چینجز جو ہیں وہ پاسٹ میں کرتے رہے پرائسز کو کنٹرول کرنے کی, آرٹیفیشلی اس کو کنٹرول کیا گیا, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کتنی ڈسپیرٹی ہوئی. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب یہ جو رول ہے اس کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے. اکمل صاحب نے ابھی نشاندہی کی کہ اگر اس کا رول ختم ہو جائے گا تو چیزیں خود بخود بیلنس ہونا شروع ہو جائیں گی. جنید صاحب اس کے اوپر چاہوں گا تھوڑا سا کمنٹ کیجیے. جی میں آپ سے اجازت لوں گا, ایک کمنٹ آپ نے دیا تھا ریگارڈنگ 25 بلین ایکسپورٹ کی ٹارگٹ, اگر آپ مجھے یاد دیں تو میں کہنا چاہوں گا اس کے اوپر. دیکھیں $25 ارب کا ٹارگٹ جو ہے, جو ہم جس کے اس سال ہم جا رہے ہیں, ٹیکسٹائل کی بات نہیں, اوور آل ایکسپورٹ کی بات کر رہا ہوں آپ سے میں, تو اس کے پیچھے بھی کچھ ریزنز ہیں کہ ہم اچیو کر پا رہے ہیں جو ہم نہیں کر پا رہے تھے. کچھ عرصے پہلے ہم 19 ارب تک پہنچ چکے تھے گر کے, تو آج یہ پہلی بات یہ کہ یہ ایک ریکوری ہے جس کو میں کہوں گا کہ اٹ از اے ویری گڈ ریکوری. اینڈ اب گوئنگ فارورڈ دیکھیں, ابھی پالیسی کی بات ہو رہی تھی, مظہر صاحب نے بھی کہا اباؤٹ پالیسی, ویلیو ایڈیشن کی بات کی. ان سمپل ورڈز آپ کو میں اگر یہ کہوں کہ ہمارے پاس ایک اسٹڈی کی گئی, اس کے اندر یہ پتہ لگا کہ جب ہم 1 ملین بیل جب ہم اس کی ہم پروڈکٹ بنا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو اس کے اگینسٹ ہم $1.2 بلین کا ریونیو ارن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر بنگلہ دیش جو ہے وہ $6 بلین کا ریونیو اچیو کرتا ہے اس کے سامنے. تو اور
if you go even further, China 7 and Korea even $10 billion for 1 million beds. It's about value addition, yes. What I mean to say is that it is no rocket science. It is very clear to us Right. which direction we have to go. Right. کہ ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا ہے. بیکاز کاٹن کراپ ہمارے پاس ایک ایسا ایسٹ ہے, ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا اس میں سفر کر رہے ہیں کچھ عرصے سے, بٹ ویل ڈیفینیٹلی ریکور. تو آئی تھنک سو جو پالیسیز آ رہی ہیں کرنٹ گورنمنٹ کی, جو مجھے بھی فیل ہو رہا ہے, وہ اسٹیک ہولڈرز آر بینگ ٹیکن آن بورڈ. تو وی فیل دیٹ دیر وڈ بی سم راؤنڈ. پلس دوسری بات ہے انویسٹمنٹ کی بات کی آپ نے. جس طرح جی ڈی پی کا ریشیو ہوتا ہے ڈفرنٹ ایسپیکٹ سے, اس طرح جی ڈی پی ٹو انویسٹمنٹ کا ریشیو بھی ہوتا ہے. ہمارا جو جی ڈی پی کا انویسٹمنٹ کا ریشیو ہے وہ اس سال میں 15% ہے. To come to a level of 6% growth to GDP, our investment to GDP ratio should have to go 20%. بالکل ٹھیک ہے. So then we'll be going towards that growth. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بیسکلی آلریڈی اس پہ پالیسی میکرز کام بھی کر رہے ہیں, بٹ دین اگین ول بی امپورٹنٹ فار پالیسی میکرز. اینڈ دا سیکنڈ پارٹ, اینڈ دیٹ از رول آف مڈل مین. پلیز جی فیو ورڈز. جہاں تک بات ہے اس کی, دیکھیں یہ جہاں تک اس کی ایلیمینیشن کی بات ہے, یہ ہمارا کوئی سسٹم اس قسم کا ہے, دا وے تھنگز آپریٹ ہمارے یہاں کلچرلی کہہ لیں یا جو مارکیٹس میں جو ہے, تو دیٹ ہیز ٹو بی کنسیڈرڈ in a way کہ پریکٹیکل ایسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے جو ہے اس کے اندر جو ہے کہ ہاؤ از اٹ پریکٹیکل. بیکاز ہمارے یہاں جو آپ کہہ لیجیے جو کمیونیکیشن ہے وہ ابھی بھی بہت بیسک ویز میں ہوتی ہے. آپ دیکھیں جو بٹوین ایجنٹس اینڈ بٹوین بزنس ہاؤسز اینڈ بٹوین کورسپونڈنس کا طریقہ بھی بڑا بیسک ہے جو ہے, جبکہ دنیا تھوڑا سا آگے نکل چکی ہے. تو میرا خیال ہے اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کمیونیکیشن بیس جو ہے وہ ہمارا اس لیول پہنچ چکا ہے, تو اٹ ول بی اے گڈ آپشن. ٹھیک ہے, اس کے اوپر اگر کام ہوگا. پاسٹ کی ابھی بات کر رہے تھے, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے, خاص طور پہ ٹیکسٹائل کے حوالے سے جو آپ نے پاسٹ میں بتایا نا. ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے, ہم شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ پاسٹ میں ڈالر روپی پیرٹی کیا تھی, آج تاریخ میں کیا ہے. لیکن ماضی میں اب جو پالیسی اڈاپٹ کی گئی تھی نا, اس نے آپ کی اکانومی کو امپورٹ اورینٹڈ اکانومی بنائی ہے, جس کی وجہ سے آپ ویلیو ایڈیشن سے دور چلے گئے, آپ مینوفیکچرنگ سے دور چلے گئے. لیکن اگین اس سارے عرصے میں آپ نے اپنا پوٹینشیل کھو دیا یا آپ کے پاس پوٹینشیل رہا؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, تاکہ پھر ہم آگے جا سکیں نا, پھر آگے پالیسی میکنگ کی بات کریں, دین اس کے بعد بات کریں کہ موونگ فارورڈ ہو کیا رہا ہے. جی, پوٹینشیل کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں, تو ایز لانگ ایز یو آر کمپیٹیٹو اینڈ یور کوالٹیز آر گڈ, بائر آپ کے پاس رہے گا. بیکاز ان دی انٹرنیشنل مارکیٹ آپ کے پاس تو وہ بائرز آپ کے پاس آتے ہیں who want good quality, which is stable and they can make money out of you. تو آپ جتنے انٹرنیشنل برانڈز کی بات کرتے ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ اپنے والیومز کو کس طرح بڑھاتے ہیں. ابھی آپ کے پاس جتنے یورپ میں اور امریکہ میں بڑے بڑے سٹورز ہیں, تو وہ اب اپنی بائنگ پاکستان سے کر رہے ہیں. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جو والیومز امریکہ دیتا ہے وہ یورپ نہیں دیتا. تو اور لیکن امریکن کمپنیز پاکستان میں بہت زیادہ موجود ہیں. مطلب اگر آپ اجازت دیں میں آپ کو نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ جی آپ لیوائز کی جینز یہاں بناتے ہیں اور دنیا میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اب بات یہی ہے کہ وہ لیوائز کی جین تو فار ایگزامپل $10 کی بن رہی ہے, لیکن وہ تو بیچ رہا ہے اس کو $40 کا. تو جب تک آپ ویلیو ایڈڈ کر کے اس لیول پہ نہ آئے جہاں پہ برانڈنگ آپ کی ہو جائے, تو وہ آپ کو ایک مسئلہ کرنا پڑتا ہے, اس کو اسٹیبلش کرنی پڑے گی. بالکل جو بات جنید کی تھی کہ 1 ملین بیلز کی ویلیو کہاں جا رہی ہے, وہ برانڈنگ کے ساتھ آپ اس کو آگے لے کے جائیں. ایگزیکٹلی, اس کے لیے پھر ہمیں کیلکولیشن کرنی پڑے گی. بٹ وی ہیو آل دی نیسیسری چیزیں جو ضرورت ہے وہ اس ملک میں موجود ہے. جو امپورٹنٹ بات ہے دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ آپ کی امپورٹس تھی 55 سے 60 بلین ڈالرز کی, آج آ گئی ہے 44 کے اوپر, 45. وہ کورونا کی وجہ سے بھی آئی ہے. کچھ گورنمنٹ نے بھی اس پہ کام کیا کہ جو لگژری پروڈکٹس ہیں اس کو اس طرح ہائی ویلیو ڈیوٹیز میں لے گئے کہ وہ ملک میں نہ آئے. اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوا؟ وہ ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ اگر انہوں نے چیز لانا بند کر دی تو چیز کے پلانٹس پاکستان میں لگ گئے. آپ 4th لارجسٹ پروڈیوسر آف ملک ہیں ان دا ورلڈ. آپ نے اب اس طرف انڈسٹری کا اس کو درجہ دے دیا, ڈیری کو درجہ دے دیا. آج 2 پلانٹس چیز کے آلریڈی فنکشن کر رہے ہیں پیورلی آن لوکل ملک. تو یہ وہ چیزیں جو ڈیولپ کرتے کرتے اگر آپ انہی چیزوں کو آگے بڑھا دیں اور اسی کے اندر آپ کے والیومز بڑھ جائیں, آپ کمپیٹیٹو ہو جاتے ہیں دنیا بھر میں ایکسپورٹ کے. ٹھیک ہے, اچھا اب موونگ فارورڈ ایک چیز اور جس کو ڈسکس کرنی ہے, بٹ میں چاہوں گا کیونکہ آپ زیادہ گروور کے ایشوز کو سمجھتے ہیں نا, یہ رول آف مڈل مین کے حوالے سے کچھ دیر پہلے جو ڈسکشن ہوئی تھی, یہ اگر کنٹرول کر لیا جائے تو پرائسز کو کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ڈائریکٹلی امپیکٹ اس کا انفلیشن کے اوپر آپ کے ہے, جس کی وجہ سے آپ کی ہر چیز ڈسٹرب ہو رہی ہے. آپ کا سب سے زیادہ ہٹ جو لگتی ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو لگتی ہے,
کنٹرول کرنا مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مڈل مین کا جو رول ہے اور جس کو ہم ان ادر ورڈز کارٹلائزیشن بھی بولتے ہیں, مڈل مین ہو یا کارٹلائزیشن ہو, آڑتی ہو, اسٹاک ایکسچینج میں چلے جائیں تو بروکرز ہیں, ٹھیک ہے, ریئل اسٹیٹ پراپرٹی میں چلے جائیں وہاں پہ بھی آپ کو بروکرز ملیں گے. دے آر دی مڈل مینس. ہوتا یہ ہے کہ ایک سبسٹینشیل پروفٹ مارجن جو ہے وہ کسی بھی پروڈکٹ کا, کسی بھی سروس کا, وہ یہ اس میں سے اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہماری جی ڈی پی جو ہے ماشاءاللہ 47,000 بلین کو تو ٹچ کر دیا اس نے, لیکن یٹ آپ کو گراؤنڈ کے اوپر جو ریالٹی جو نظر آ رہی ہے وہ بہت زیادہ انفلیشن نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, مہنگائی اور بے روزگاری نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند لوگ بہت زیادہ کما رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب ہوگا یہ کہ اس مڈل مین کا اگر رول کم ہوگا تو ایون یہی اسی کنسسٹنٹ گروتھ کو مینٹین کیا جائے 3.94 سے لے کے 5% پہ بھی اگر یہ لوگ اگلے 4-5 سال تک ہم اس کو مینٹین کر لیتے ہیں اس گروتھ کو, بٹ یہ جو مڈل مین کے رولز ہیں اور یہ جو دوسرا جو مافیا وغیرہ ہے اس کو کنٹرول کریں گے نا, تو آپ کو یہ جو بھی اکانومی کے فگرز اس وقت اچھے نظر آ رہے ہیں نا اور آن گراؤنڈ ڈفرینٹ نظر آ رہے ہیں. یہ مڈل مین آپ کی ڈبل ہیڈڈ سورڈ ہے, یہ آپ یاد رکھیں کہ آپ کا گروور کے پاس بھی یہ اپنا کمیشن لیتا ہے اور یہ جو اینڈ کنزیومر ہے اس کے پاس بھی یہ صرف اور صرف پروفٹ نہیں, اس کا کام ہے صرف پروفٹ, یہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا. یہ آپ یاد رکھیے گا, مارکیٹ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, جہاں دیکھا کہ جی یار یہ ڈیمانڈ اس کی بڑھ گئی ہے یا ڈیمانڈ کم ہو گئی تو سپلائی اور ڈیمانڈ کے گیپ کو یہ مینیج کرتے ہیں, تو دے آر نیور اے لوزر. تو اس کے اوپر جو ہے نا اگر ہم نے توجہ دے دی تو آپ کو جتنے بھی اکانومی کے جو انڈیکیٹرز پازیٹیو سائن نظر آئے آن گراؤنڈ نظر آئیں گے. آپ کی جو انفلیشن ہے وہ سبسٹینشلی کم ہو جائے گا, بہت کم ہو جائے گا. اچھا, یہ ریجنل کمپیریزن بھی اگر کر لیا جائے نا تو وہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس جو نیبرنگ کنٹری ہے وہاں پر جو خاص طور پہ فارمر ہے اور شوگر کین والا فارمر ہے, پرائسز میں بہت فرق رہا ہے. اس کو اچھی پرائسز اس وجہ سے مل جاتی ہیں, گورنمنٹ جو ہے وہ انٹروین کرتی ہے اور آ کے یہ جو مڈل مین کا رول ہے اس کو پرائسز تو ہمارے یاسر بھائی جی 110 روپے میں چینی بکی ہے, پروفٹ کس کے پاس گیا؟ بالکل, اگر چلو 110 میں یہ اس کو توڑنے کی ضرورت ہے نا, اگر یہ چھوٹے چھوٹے کسان تک اس کا فائدہ پہنچ جاتا تو یہ اور پھیلتا اور پروڈکٹیوٹی ہوتی, اکانومی میں اور رولنگ آتی. لیکن ہوا یہ کہ وہ ایک چند ہاتھوں میں انہوں نے دبا کے رکھ لیا منی کو. ٹھیک ہے, اچھا جنید کی طرف چلتے ہیں. جنید صاحب یہ فرمائیے, اب یہ جو اصلاحات کی بات ہو رہی ہے, ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, کیا ممکن ہو سکے گا؟ اور چلیں اگر ایک شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ریفارمز لے کر آ گئے, لیکن ہمارا اوور دی ایئرز مسئلہ ایک ہی رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک کنسسٹنٹ پالیسی نہیں ہے جس کو فردر کوئی آگے جا کے ٹو کرے. ابھی جو ریفارمز کی بات ہو رہی ہے یا جو چیزیں انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں ایکسیپشنل, اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ گروتھ بھی نظر آئے گی, یہ تمام چیزیں مٹیریلائز ہو گئیں تو بہت اچھے آپ کو ریزلٹس ملیں گے. لیکن اگین آنے والے وقت میں جب کوئی اور گورنمنٹ آتی ہے وہ پھر ان تمام چیزوں کو ریپلیس کرتی ہے, تو یہ ریفارمز کو پہلے تو میں چاہوں گا اس پہ کمنٹ کر دیں کیسا دیکھ رہا ہوں, اور پھر یہ جو کنسسٹنٹ پالیسی ہے دوبارہ اسی کی طرف آئیں گے. یس دیکھیں, ریفارمز تو جب اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی آنے شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ جن لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں یا جن کا کنسرن ہے, اگر ان کی پالیسی میکنگ میں ان کو آپ لے رہے ہیں ان کے, تو ڈیفینیٹلی اس کا افیکٹ آتا ہے. اب جیسے ایف بی آر کے حوالے سے بھی جو ابھی بجٹ پرپوزلز آئے ہیں تو بہت سارے ایسوسیشنز نے اور فورمز نے اپنے پرپوزلز دیے ہیں. تو ایک ابھی تک ایک آپ کہہ لیں کہ ایک فیلنگ ایسی ہے کہ شیئرنگ ہو رہی ہے بہت سائڈس پہ اور سنی جا رہی ہے بات. تو اس میں فار ایگزامپل جیسے ایک بات سننے میں آئی جو کہ ایک بزنس کمیونٹی کے لیے ایک پازیٹیو بات ہے کہ ایف بی آر کی طرف سے کچھ اشارہ قسم کا مل رہا ہے ہمارے فائنانس منسٹر کی طرف سے, شوکت عظیم صاحب کی طرف سے, کہ جو نیکسٹ ایئر سے کمنگ فرام جولائی تو جو آڈٹس ہیں وہ دے ول بی ان اے ڈفرنٹ وے, اور نوٹسز ایشو نہیں کیے جائیں گے بزنس کمیونٹی کو جس طرح کیے جا رہے تھے. 4 to 5% جو ہے وہ لوگوں کا آڈٹ کیا جائے گا, اور وہ بھی ایک تھرڈ پارٹی کرے گی. تھرڈ پارٹی آڈٹ کرے گی. دیٹ از سم تھنگ وچ از ویری انکریجنگ, بیکاز دا پوائنٹ از کہ وہ ایک کمفرٹ لیول دیتا ہے کسی بھی ٹیکس پیئر کو کہ بھائی میں دیکھیں جج کی ناٹ بی اپنا جس کا کیس ہے وہ اپنا کاز خود نہیں لڑ سکتا. بیسکلی دیر ہیز ٹو بی اے پارٹی, تھرڈ پارٹی جو کہ ایک نیوٹرل کردار ادا کرے اور ایک کانفیڈنس لیول کریٹ کرے. دس از اے گڈ سائن. سیکنڈلی یہ کہ دیکھیں جہاں تک بات ہے ٹیکس کلیکشن کی, تو 5,800 ارب روپے کا 5.8 ٹریلین روپے ٹارگیٹ دیا جا رہا ہے. تو اصل چیز یہ کہ اگر
کہ یہ ٹارگٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو برڈن کر کے, تو اپیرنٹلی اٹ ڈزنٹ لک تو انڈیکیشن دے دینی ہے اس کا کوئی چانس میں آپ سے اس لیے سینیریو شیئر کر رہا ہوں. اگرچہ کہ یہ بلڈ اپ سینیریو کیا جائے گا ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کے اوپر, تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی دیٹ وڈ ناٹ بی اے گڈ آئیڈیا, بٹ اپیرنٹلی ایسا نہیں لگتا. مگر اس میں ایک جو سننے میں آئی یہ بات وہ یہ کہ 350 ارب روپے کے نئے ٹیکسز بتائے جا رہے ہیں, ان میں سے 100 ارب کے ڈائریکٹ ٹیکسز انکم ٹیکس کے تھرو, 200 کے تھرو سیل ٹیکس, اور 50-60 ارب کے تقریباً کسٹم کے تھرو جو ہے. تو اس کو یہ ضرور ریویو کرنا چاہیے کہ اس سے انفلیشن ہی بڑھے گی. الٹیمیٹلی جب ٹیکس بڑھے گا تو کاسٹ بڑھے گی جو ہے. تو یہ تھوڑی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بھی برڈن ہو وہ ڈیوائڈ ہو, نئے ٹیکس پیئر پہ وہ کو فائنڈ کیا جائے, اس پہ اپلائی کیا جائے. بٹ ایک عام آدمی کو, ایک عام پاکستانی کو تو ریلیف سمہاؤ مل جائے گا. جو اس کا کنسرن ہے وہ یہی ہے نا, وہ تو یہی فورسی کرتا ہے بجٹ کا, اس میں اور تو کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا. جو نمبرز بتا رہے ہیں, جیسے نمبرز تو ہمارے اچھے آ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اگر پالیسی کنسسٹنٹ رہے تو جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی کی طرف ٹرکل ڈاؤن کرے گا. تو اٹ از جسٹ اباؤٹ دیٹ کہ پالیسیز جو ڈیسیژن جو لی جائیں وہ ایسے ہوں کہ بزنس فرینڈلی ہوں. ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی ہو کیا رہا ہے ذرا مظہر صاحب یہ تو بتائیے کہ آپ کے پاس اتنی کنڈیوسو انوائرمنٹ اب ہو گئی ہے کہ آپ کے پاس ایف ڈی آئیز بھی آئیں اور ریئل ٹرم میں آئیں, باہر سے لوگ آ کے انویسٹمنٹ بھی کریں, بزنسز بھی لگائیں, کمنس کریں بزنسز کو, جابس کریشن بھی ہو, پلس یہ کہ جیسے موونگ فارورڈ ابھی ہم بات کر رہے تھے ریفارمز کے حوالے سے جو ہمارا بڑا ایک کنسرن اوور دی ایئرز رہا ہے ایف پی آر کے حوالے سے, جب اس کو ایڈریس کرنے کی ہلکی سی بات کی جاتی ہے, ہینڈ دی جاتی ہے, آپ کو ایک دم سے ایکسائٹمنٹ نظر آتی ہے. وہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں چاہوں گا اس کے حوالے سے جو ہے نا تھوڑی سی بات ضرور کریں. 2-3 اینگل سے اس کا جواب پلیز پلیز. اینڈ آئی ول اسٹارٹ ود ریفارم. شور. اب پاکستان میں جس کو آپ ریفارم کہتے ہیں وہ پچھلے 70 سال کے اندر کوئی ریفارم نہیں آیا. ٹھیک. پچھلے 70 سال میں ہوا یہ ہے جی کہ جو حکومت آتی ہے وہ پچھلی جو حکومت نے جو بھی کام کیا ہوتا ہے, چاہے اچھا ہو یا برا ہو, سیٹ اسائڈ, اس کو سیٹ اسائڈ کر کے ایک نئی پالیسی پہ آ جاتی ہے. ایسا ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے صرف دیکھا ہے کہ جو اچھی پالیسیز کسی بھی گورنمنٹ کی ہو, آئی تھنک ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس یا پولیٹیکل پارٹیز اب اس میچور لیول پہ آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جو کسی کی پرانی پالیسیز صحیح ہوں اس کو آگے لے کے چلتے ہیں یا اس کو بہتری اس کے اندر لے کر آتے ہیں. لیکن اس میں ابھی بہت گنجائش ہے, لاٹ آف ایریا فار امپروومنٹ دیر. اگین ہم بات کرتے ہیں گروتھ کی اور ہر چیز کی. پاکستان کی گروتھ, پاکستان کے ٹرن اراؤنڈ کے لیے آپ کی گروتھ شوڈ ناٹ بی لیس دین 7%. لیس دین 7%. آپ کو 7% گروتھ پہ جانا ہے فار ٹرکلنگ ڈاؤن افیکٹ آن آل دی امپیکٹس دیٹ ہیو بین نیگیٹو ان دا پاسٹ. ہم بات کر رہے تھے ابھی ڈفرنٹ کائنڈز آف ڈیٹس کی, ہم بات کر رہے تھے ڈفرنٹ کائنڈ آف ایشوز کی. تو یہ ایک اکنامک فگر ہے جو فائنانس منسٹری کے پاس ریسنٹ ٹائم میں 5% کا جو ہے 5% is fantastic. بالکل ٹھیک ہے. What where we coming from is fantastic. اچھا, کیپنگ ان But we مائنڈ have کہ to move کورونا کا forward. چیلنج از اسٹل دیئر, ابھی تک ریزالو نہیں ہوا ہے, تو یہ تو بہت بڑی. تو اس کے اندر جیسے میں آپ سے کہا, آپ ریفارم کی بات کر رہے ہیں, تو پہلے تو ہمارا ایشو یہ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ضرور ہے کہ اب گورنمنٹس آ رہی ہیں اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جس کی بھی بہتر پالیسیز ہیں, جو بھی نئی حکومت ہے اس کو بہتر کرے اور اس کو کنٹینیو کرے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ جب کنٹینیو نہیں کرتی تو دنیا میں جو آپ نے ابھی ایف ڈی آئی کی بات کی, وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ گورنمنٹ آئی ہے, یہ کیا کرے گی, اس کی کیا پالیسی ہوگی, اس کے حساب سے ہم انویسٹ کریں گے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ انٹرنیشنل لوگ آ گئے منی مارکیٹس کے اندر, انہوں نے کہاں انویسٹ کیا, کس وقت میں انویسٹ کیا. وہ کیپٹل مارکیٹس میں تو اس کی ریفلیکشن نظر آ گئی ہے. کیپٹل مارکیٹس میں انویسٹمنٹ نظر آتی ہے. میرا کوئی تعلق اسٹاک ایکسچینج سے نہیں ہے, لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ نے ڈیویڈنڈس کے اوپر بھی ٹیکسز لگائے ہیں. ارے بھائی, جب آپ کمپنیز کو ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں, کہیں کہیں ڈبل ٹیکسیشنز ہو رہی ہیں, تو آپ اس کو سنگل پہ لے کر آئے تاکہ لوگ زیادہ پروفٹس دکھائیں. اچھا, وہ سیکنڈ پیریڈ میں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کنسیڈریشن میں ہو, جیسے آپ نے ایک بات بتائی ہے. اب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا کہ اسٹیک ہولڈرز اس میں پارٹ لیں, اس ڈسکشن میں آئیں. جیسے ٹیکسٹائل والوں کے ایشوز سے ہر چیز لنکڈ ہے ہمارے یہاں, اکنامکس میں لنکڈ ہے. ابھی بھائی نے بتایا کہ جی آپ کی جو پیرل اکانومی ہے, پیرل اکانومی کے پیسے کہاں پارک ہوتے ہیں. یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ میجورٹی پیسے جو ہیں وہ پراپرٹی میں جاتے ہیں. اس گورنمنٹ نے یہ انسینٹیو, یہ ڈائریکشن لی کہ انہیں پراپرٹی کی پرائسز کو انکریز کیا. مجھے شاید 10 سال ہو گئے یا 15 سال ہو گئے یہ بات کہتے ہوئے کہ پراپرٹی کی پرائس کو مارکیٹ ویلیو کے 25% لیس تک لے کر آئیں, کیونکہ جب آپ پراپرٹی کی پرائس کو بکس میں زیادہ مہنگا کریں گے تو پراپرٹی کی پرائس گر جائے گی, انویسٹر اس میں نکل جائے گا. اب وہ بلیک منی کا کیا کرے گا, گھر میں رکھتا ہے, تکیے میں ڈالتا ہے تو ڈاکو آ جاتے ہیں, بینک میں رکھتا ہے تو ایف بی آر آ جاتا ہے. تو ان کے پاس ایونچولی, اگر آپ دنیا میں دیکھیں ڈیولپ کنٹریز میں پہلے ایسے ہی تھا,
पैरेलल इकोनॉमीज थी, आज भी हैं लेकिन कम है हमारे। वो आहिस्ता आहिस्ता जब आपके पास पार्क करने की जगह नहीं होगी तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, भाई कुछ भी पैसे हैं स्टॉक एक्सचेंज में लगाओ, वहां उसको जनरेट करो, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। बिल्कुल, ये एक बड़ा काम है। अच्छा, ये भी ग्रेजुअली और स्लोली इसके ऊपर काम करने की जरूरत होती है, क्योंकि आपके पास एक इशू ये रहा है ना, अगर आप कोई ओवरनाइट पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराते हैं कि आप फ्री कर गया पास में, तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, खासतौर पे जो छोटे ममालिक होते हैं उनके लिए। लेकिन हमारे पास पास के अंदर ऐसी रिफॉर्म्स आई हुई हैं, ऐसी पॉलिसीज आई हुई हैं जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। तो मैं समझता हूँ उसको मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ज्यादा इजी करने की जरूरत है। Exactly, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैलकुलेट करते हैं, वो जो इंटरनेशनल 10 पैरामीटर्स के, वो 10 इंडिकेटर्स में आप आ गए तो आपकी ईज ऑफ बिजनेस कहाँ गया। लेकिन ईज ऑफ बिजनेस पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है। ठीक है, आप ये समझते हैं किस तरह और बेहतर करें एक कारोबारी ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से परफॉर्मेंस का जायजा भी लेना कि जिसके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट नजर आई है। लेट्स से हम ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर हमने देखा है कि रोबस्ट ग्रोथ हुई है, और आफ्टर वाइल हम देख रहे हैं कि लार्ज स्केल के अंदर भी जो है वो अच्छे नंबर्स आना शुरू हो गए। तो हम इस एरिया पे तो कभी बात कर ही नहीं रहे थे। हम तो बात, जितनी भी डिस्कशन हमारी ओवर द ईयर्स रही हैं, या पिछले एटलीस्ट 3 या 4 सालों में, वो डेट लाइबिलिटीज़ के हवाले से थी, डेट मैनेजमेंट के हवाले से, इंटरेस्ट पेमेंट के हवाले से। तो उस सर्कल से तो आप बाहर आ गए। आज हम बात कर रहे हैं कोई ग्रोथ लेड आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, कोई आपको जो है वो एक्सपोर्ट सेंट्रिक पॉलिसी आप डिफाइन करें, तो हम तो उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं अकमल साहब, इसके ऊपर तो ज़रा कमेंट कीजिए। देखें, जो ग्रोथ की जो बात की है सर ने भी जैसे जिक्र किया कि 6% जो है ना वो ग्रोथ का जो है ना वो हमें टारगेट रखना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि पिछले 5 से 6 साल में हमने अब तक 6% को टच नहीं किया। ठीक है, तो टारगेट की सबसे बड़ी खुसूसियत ये होती है कि दैट शुड बी अचीवेबल। ठीक है ना, तो हमें बहुत ज्यादा अचीवेबलनेस को कंसीडर करना चाहिए। रादर देन तो रेवेन्यू कलेक्शन को 4000 ऊपर से जब कोई बात करते थे वो कहते थे ये तो मुमकिन ही नहीं है, आपके पास इतना पोटेंशियल नहीं है, आपकी इतनी जो बिल्कुल स्पेस नहीं है। लेकिन जब वो मटेरियलाइज हुआ तो फिर सब चीजें ठीक लगने लगी हैं। आज जीडीपी के हवाले से जैसे मजहर साहब ने कहा, मैं इनको सेकंड ही कर देता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में 7% इज नथिंग। ठीक है ना, हम आज भी को 2 मिलियन की आईटी की, अगर 2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, कि पाकिस्तान का एटलीस्ट ये पोटेंशियल नहीं है, पाकिस्तान इससे बहुत ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन हम लोग इसी के ऊपर आज वो बात कर रहे हैं। जी देखें, मैं बात कर रहा हूँ कंसिस्टेंट ग्रोथ। जी जी, -0.4 से तो 8% भी अचीव हो सकती है। असल में हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं ईयर टू ईयर। ठीक है, अगर पिछले साल आपकी -0.4 थी ग्रोथ और इस साल अगर आपने उसमें 4% भी कर ली तो ये ज्यादा, इतना बहुत ज्यादा इसको कंसीडर तो किया जाता है। बट जैसे जैसे आप ग्रोथ का एक टारगेट अचीव करते जाते हैं ना, वैसे वैसे आपका जो ग्रोथ है ना वो कम होती जाती है। जैसे अब जो तरक्की याफ्ता ममालिक ले लेना, वहां पे 2 से 3% ग्रोथ को बहुत अच्छा तस्वुर किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जीडीपी का एक सब्सटेंशियल टारगेट जो है वो अचीव कर चुके हैं। अब उससे आगे उन्होंने पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ना होता है, तो 2 से 3% इनफ है। लेकिन कंसिस्टेंट रखने के लिए हमें ऐसा टारगेट रखना चाहिए कि जो अचीवेबल हो, वरना क्या होगा कि फिगर्स में ओवर रेटिंग। अब इस मरतबा बड़े लोग हैरान हो रहे हैं। अच्छा, ये इनजस्टिस नहीं है। आप पाकिस्तान का मुकाबला आप अमेरिकन इकोनॉमी से कर देते हैं, पाकिस्तान का 3% और अमेरिका का 1% जीडीपी का जो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। जीडीपी का बता रहा हूं, वॉल्यूम का फर्क है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वॉल्यूम के हिसाब से वो अचीव कर चुके हैं ना, तो अब अगर वो कम भी ग्रोथ करेंगे तो दैट विल बी मेजर कंट्रीब्यूशन। लेकिन हमारा कंट्री में हम माइनस से जब प्लस में जा रहे होंगे तो वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो उसमें हमें 5 से 6% का ग्रोथ का अगर हम टारगेट रखते हैं कंसिस्टेंटली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या आपको ओवर एम्बिशियस नजर आ रहा है कि 6% की बात कर रहे हैं? तो नहीं, 6% एक साल में अचीव कर लेंगे, उससे अगले साल क्या करेंगे? ठीक है, लेकिन उसको हमें रखना ये चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। का मतलब ये होता है कि वो जो आप साल अचीव करते रहें। ये नहीं है कि एक साल 6% करें, अगले साल माइनस में आ जाए, फिर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस वक्त आप ग्रोथ को तेज कर देते हैं, आप उसके फौरन बाद इन्फ्लेशन देखेंगे बढ़ जाती है। तो चाइना में जो हॉट इंजन कहते थे 2 साल 4 साल पहले, वो यही था कि उसकी इतनी ग्रोथ हुई, इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गई, एंड देन दे हैड टू कर्टेल देयर ग्रोथ। बिल्कुल ठीक है, उन मुल्कों में से था। असल में अब मजहर साहब मसला ये कि वो जो सिनेरियो है ना वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। हमें इसको अगर हम जापान की इन्फ्लेशन को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे ना, आर्टिफिशियल बूस्ट करनी पड़ती है। प्रिंसिपल्स आर सेम। प्रिंसिपल सही है, लेकिन मैं आपको फिर
जब एक सर्टेन अमाउंट मैं जरा अचीव होगी तो ठीक है टेक्निकली स्पीकिंग जी देखिए जी, बात ये कि आई थिंक सो द टारगेट though it's 6% is ambitious, but I think so it is very well set. ठीक है. The point being is that कि हमारे पास अभी भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है टैक्स बेस के अंदर टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने. ठीक है. दूसरी बात है कि हमारे पास एक्सपोर्ट के अंदर बेसिकली वी हैव जस्ट स्टार्टेड टू रिकवर टेक ऑफ, एंड इफ द पॉलिसीज आर कंसिस्टेंट वी हैव अ वेरी गुड स्कोप गोइंग इन द फ्यूचर. एक और इसमें अहम बात ये भी है कि इंटरनेशनली अगर आप स्टडी करें तो इस वक्त दुनिया में इन्फ्लेशन की बात हो रही है. यानी वो मुल्क जो जिनमें इन्फ्लेशन 1 या 1.5% होती है, दे आर फोरसीइंग हाई इन्फ्लेशन रेट. व्हाई? बिकॉज दे आर सीइंग हाई ग्रोथ रेट. यानी पोस्ट कोविड दुनिया बदल चुकी है और उसके अंदर अब जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रोथ है वो आप देखिएगा कि इट्स एक्सपेक्टेड कि दुनिया में बड़ी स्पीड से आएगी. तो रिकवरी इज आई थिंक सो द नेम ऑफ द गेम. एंड हमारा जो टारगेट है इज सीइंग द नंबर्स एंड सीइंग द पॉलिसीज अहेड, इट्स गुंजाइश लगती है. ठीक है. बस साहब लास्टली अब एक्सपेक्टेशंस के हवाले से बात हुई. एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा से आई होती हैं, बट व्हाट डू यू थिंक अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर ये चीज़ अगर बिल्कुल अभी टाइमली डिसीजन लिया जाए तो आप अपने टारगेट्स को अचीव भी कर सकते हैं, बल्कि आगे आने वाले वक्त में जैसा भी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे. देखिए मैं इकोनॉमिक कंसिस्टेंट जुनेद ही की बात से इसका जवाब देता हूं और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पे ही बात करता हूं. आपने अभी खुद ही कहा कि और हम सब ने शायद मुत्तफिक इस बात पे कि अगर इंटरेस्ट रेट हमारा जो मौजूद है इसी पे रहे या इससे कम हो. ठीक है. इस वक्त ये परसेप्शन तो नहीं है कि कम होगा. अगर कांस्टेंट भी रह जाता है तो आप देखिए कि आप अगर फुल कैपेसिटी टेक्सटाइल्स पे हैं तो पाकिस्तान के अंदर हम एफडीआई की तो बात करते हैं, लेकिन जो यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट मजीद ऑलरेडी की है इस सेक्टर के अंदर, जो अगर पिछले कोविड के जमाने में स्लो था लेकिन आज अगर वो लग रही है, आज अगर लग रही है तो उसका इम्पैक्ट आपको आने वाले 1 साल 1.5 साल के बाद नजर आएगा. तो टेक्सटाइल की कैपेसिटी बढ़ रही है, वीविंग की बढ़ रही है, डाइंग की बढ़ रही है, स्पिनिंग की बढ़ रही है, तो ये आपको इम्पैक्ट नजर आएंगे. वो इम्पैक्ट शायद इस साल में नजर ना आए आपको, लेकिन आगे आपको नजर जरूर आएगा. और न सिर्फ यहाँ आएगा, आपने खुद ही देख लिया कि अगर 7% पे इंटरेस्ट रेट है और लीजिंग पे आपकी ज्यादातर गाड़ियां बिकती हैं तो ऑटो सेक्टर में क्या हाल है. गवर्नमेंट की पॉलिसी दुरुस्त आई, ऑटोमोबाइल में आप ग्रोथ देखिए, नई कंपनीज की ग्रोथ देखिए, कंस्ट्रक्शन की पॉलिसी अच्छी आई. इसके अंदर आप देखिए कोई इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन की 72 एंसिलरीज हैं, सबके सब इस वक्त एक्सपेंशन में है और फुल कैपेसिटी पे. तो ये जो गवर्नमेंट ने इट्स नॉट कि जादू की छड़ी है, ये है कि आज जो काम किया है वो आगे नजर आएगा. सवाल सिर्फ इतना है कि आप जो 4,000 से 6,000 पे जाएंगे, आप नए टैक्सेस भी लगा रहे हैं, लेकिन शौकत तरीन साहब ने ये भी कहा है कि हम ये काम नहीं करेंगे. ये ग्रोथ कहां से आएगी? मेरे दिमाग में सिर्फ इतनी बात आती है कि जो एसएमई सेक्टर है, जो किसी भी डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री की बैकबोन होती है, उसको किस तरह ये इंजेक्शन देते हैं जिससे वो रिवाइव करे और उसमें बेहतरी आए. बिल्कुल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बिल्कुल, आई वुड से कि इसके ऊपर तो पूरी कंप्लीट डिस्कशन हो सकती है कि एसएमईज को कैसे जो है हमने स्ट्रॉन्ग करना होगा और क्या इंसेंटिव उसको दिया जाएगा. लास्टली जी अकमल साहब क्या कहेंगे? बस ये सर ने मेरे मुंह की बात छीन ली. मैं बिल्कुल इसी के ऊपर आ रहा था कि एलएसएम तो माशाल्लाह अच्छी तरक्की कर रहा है, जैसे एसएमईज की तरफ आना पड़ेगा, फर्टिलाइजर हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं ये तो ग्रोथ की तरफ आ रही हैं. लेकिन किसी भी कंट्री की वाकई जो बैकबोन होता है ना, वो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री होती है. उसको जिस हद तक आप फैसिलिटेशन देंगे, जिस हद तक आप उसको ब्रीदिंग स्पेस तभी मिलेगा जब भी मिलेगा. अच्छा, वो जो हम बात करें ना स्मॉल एंटरप्राइजेस की, उसको इवन आप एग्रीकल्चर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं. वहां पे भी आप लाइव स्टॉक के ऊपर काफी हमारे पास मार्जिन है, जैसे मैंने बताया. इसी तरीके से आप टूरिज्म को इम्प्रूव करेंगे, होटलिंग इंडस्ट्री और ये वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लास्टली जुनैद, वन लास्ट वर्ड. यस प्लीज. देखें, अभी इन्वेस्टमेंट की बात की आसिफ भाई ने, तो इसमें एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मोर देन $1 billion हैज बीन इन्वेस्टेड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अलोन दिस ईयर. जिसका हमने बताया कि नेक्स्ट ईयर का इफेक्ट आएगा. तो $1 billion लोकल इन्वेस्टमेंट आना मुल्क के अंदर जो है, इट इज अ ह्यूज सक्सेस द पॉलिसी. और लास्टली मैं कहना चाहूंगा कि एसएमई जो है उसके ऊपर अभी हमें मिनिस्टर फाइनेंस शौकत तरीन साहब ने भी इसमें कुछ कमेंट्स दिए हैं कि एक कोलैटरल फ्री स्कीम लेके आ रहे हैं जो कि एसएमईज को कोलैटरल फ्री लोन जो है वो एक्सटेंड करेगी कुछ थ्रू सम
some banks, زبردست. through some banks کے جو کہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے, اور یہ ایک بہت زیادہ لانگ اسٹینڈنگ ڈیمانڈ تھی جو کہ اب ایڈریس ہوئی ہے اور فائنلی ہوا ہے. میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ کوشش یہ کی جائے کہ اس میں اسلامک بینکس کو بھی ایڈ کیا جائے تاکہ بہت سارا ہمارا طبقہ ایسا بھی ہے جو کہ اس میں ایڈ کر سکے اور اس میں اس سے بینیفٹ لے سکے. بالکل آپ نے ایگزیکٹلی بینکنگ کو اس میں زیادہ اس میں پرو ایکٹیو رول پلے کرنا کرے گا. اسلامک بینکنگ یس ویری امپورٹنٹ. ویل یہ ہماری ڈسکشن تھی اور بہت سارے اور بھی اس میں دیگر ٹاپک تھے جس کے اوپر انشاءاللہ پھر آگے جا کے ہم ضرور ڈسکس کریں گے کیونکہ یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں بہت شکر گزار ہوں مظہر ناصر صاحب کا کہ انہوں نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا, ہمارے ساتھ ڈسکشن میں شامل رہے. جناب اکمل صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. جناب جنید الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں جوائن کیا اور ہمارے ساتھ اس ڈسکشن میں شامل آئے. ویل جی کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. ڈسکشن ہماری ہو گئی ہے, بات ہو رہی تھی ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے. پالیسیز کا کنسسٹنٹ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر جو بھی گورنمنٹ پاکستان میں آئے وہ انہی پالیسیز کو آگے ٹو کرے. بڑی مشکل کے بعد آفٹر اے ویری لانگ ٹائم کچھ اس طرح کی پالیسیز انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں اس گورنمنٹ کی جانب سے کہ جس کے بعد ایک ہوپ آ چلی ہے, لوگوں میں ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ اب آنے والے وقت میں جو ہے وہ انشاءاللہ ریفارمز آئیں گے بھی اور اکانومی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ آج ایسا بھی 7% کی بات ہو رہی تھی GDP کا ٹارگٹ, اس سے کہیں زیادہ آگے جائے گی اگر انہی پالیسیز کو آگے ٹو کیا جائے. اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت لینی ہوگی. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ کے نگہبان.